बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, आज का हमारा मौजू बहुत ही ख़ास है। बाबा बुल्ले शाह जो कि इश्क़ के बादशाह समझे जाते हैं, जिनके अशआर मार्फत इलाही से भरपूर हैं और इश्क़ व मोहब्बत करने वालों के लिए वो एक नायाब तोहफ़ा हैं। तो आज हम बाबा बुल्ले शाह के अशआर की मदद से अल्लाह सुब्हाना ताला की मार्फत इलाही के कुछ मोती इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे। ये जो आज अशआर आपके सामने पेश किए जाएंगे, इन अशआर में बाबा बुल्ले शाह ने बहुत ज़्यादा राज़ो न्याज़ की मदद से राज़ो न्याज़ खोले हैं। किसी भी आरफ़ हकीकी के लिए, अल्लाह की ज़ात तक पहुँचने, अल्लाह की पहचान करने वाले के लिए इन अशआर को अगर वो समझ लेता है तो उसकी मार्फत के मामलात बहुत आगे चले जाते हैं। आपने बड़े ही राज़ो न्याज़ को खोलने के मामलात समझाए हैं और इंशाअल्लाह ताला आज हम उन अशआर को पढ़कर, उनको समझकर बहुत ज़्यादा मार्फत इलाही अपनी ज़ात में समेटेंगे और अपने क़ल्ब व बातिन को रोशन करने की कोशिश करेंगे। बाबा बुल्ले शाह के वो पहले अशआर मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, फिर हम उनकी जो है वो शरह के अंदर जाएंगे कि असल में आप हमें क्या चीज़, क्या हकीकत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप फरमाते हैं, प्रेम नगर विच 9 दरवाजे, प्रेम नगर विच 9 दरवाजे 10वां सदर मकाम। प्रेम नगर विच 9 दरवाजे 10वां सदर मकाम। 5 थाने 4 तहसीलां मरकज़ खासो आम। 5 थाने 4 तहसीलां मरकज़ खासो आम। 6 गवर्नर इस किले विच हाकिम दो पहचान। 6 गवर्नर इस किले विच हाकिम दो पहचान। 24,000 मुलाजिम रमज़ू आरिफ करन पहचान। इहा रमज़ हकीकी मख्फी विच नातिक कुरआन। इहा रमज़ हकीकी मख्फी विच नातिक कुरआन। बुल्ले शाह जेरा इस दी रमज़ पहचाने, उन मुर्शिद कामिल जान। तो ये आपने इतनी राज़ो न्याज़ में बातें की हैं और आपने बताया है, आपने ये समझाया है कि जो इस रमज़ को पहचान ले उसी को मुर्शिद कामिल जान, जो इन रमज़ों को पहचानता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने इन रमज़ों की शरह की जाए कि असल में आपने क्या चीज़ फरमाई है। आप फरमाते हैं कि प्रेम नगर विच 9 दरवाजे। सबसे पहले हम इन 9 दरवाज़ों की बात कर लेते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने ये जो हुजरा दिया है, ये जो आपकी रूह के रहने का हुजरा है, ये जो आपका तन है, इसके अंदर 9 दरवाजे हैं। कौन कौन से 9 दरवाजे? 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, मुंह, इंसानी हाजात के मामलात। ये वो 9 दरवाजे हैं जिनके ज़रिए से इंसान की ज़ात में बहुत कुछ आता भी है और बहुत कुछ निकलता भी है। तो ये आपके वो 9 दरवाजे हैं जिनके मुतल्लिक़ बाबा बुल्ले शाह फरमा रहे हैं कि प्रेम नगर, ये प्रेम नगर है पूरा आपका, जिसको ये आपका तन है, ये प्रेम नगर का एक हिस्सा है तन, इसके 9 दरवाजे। 10वां सदर मकाम, 10वां जो सदर मकाम है वो आपका कल्ब है, और कल्ब भी इस तन का नहीं बल्कि आपकी रूह का कल्ब, आपकी अंदर जो रूह अल्लाह सुब्हाना ताला ने रखी है, जो रूह इस आपके प्रेम नगर इस तन के अंदर समाई है, उसका जो 10वां जो वो उसका जो मकाम है, जिसके ज़रिए से वो जो दरवाज़ा समझ लें या वो असल सदर मकाम वही है जो कल्ब है। अब वो कल्ब इस ज़ाहिरी जिस्म का नहीं बल्कि रूह का कल्ब है, और वो वही दरवाज़ा, वही सदर मकाम है जिस पे अल्लाह सुब्हाना ताला की नूर व तजल्लियात उतरती हैं, और वो आपका ज़ाहिरी कल्ब नहीं। और उसका वो जो सदर मकाम है, अब किसी का वो सदर मकाम दुरुस्त हो जाता है तो उसके जो पहले 9 दरवाजे हैं वो भी अल्लाह की मार्फत को समेटने में लग जाते हैं। अब कैसे? कि जब इंसान का वो रूह का जो कल्ब है वो पाक हो जाता है अल्लाह के ज़िक्र के साथ, अल्लाह की तरफ तवज्जो फ़िक्र व ज़िक्र के साथ, और किसी शेख कामिल की तवज्जुहात के साथ, किसी शेख कामिल की सोबत के साथ, उसका वो रूह का सदर मकाम जब दुरुस्त होता है तो उसको ये समझ आ जाती है कि मैंने इसको सही कैसे करना है। तो वो जब इस चीज़ को, इस हकीकत को जान लेता है तो उसको सही करने में मसरूफ़ हो जाता है। जब वो दुरुस्त हो जाता है
تو اس پر اللہ کی نور و تجلیات اترنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اپنے اندر اپنی روح میں اللہ کی نور و تجلیات کو سمیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ روح کی خوراک بھی اللہ کی نور و تجلیات ہیں اور وہ بھی ان کو لینا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ روح میں سے معاملات درست ہو جاتے ہیں کسی بھی شخص کے، تو اس روح کے معاملات درست ہونے کی وجہ سے اس کا، کیونکہ جو ظاہری قلب ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے، تو وہ خون پمپ کرتا ہے، اس پر بھی اللہ کی نور و تجلیات پڑتی ہیں، اور وہ جو اس کا جو قلب کا خون ہے وہ پاک ہوتا ہے، اور وہ سارے معاملات، وہ جو سارے اعضاء ہیں، وہ جو سارے 9 دروازے جن کو کہا گیا پہلے، ان تمام تک وہ خون جاتا ہے۔ وہ خون آنکھوں تک بھی جاتا ہے، وہ خون ناک تک بھی جاتا ہے، وہ کان تک بھی جاتا ہے، وہ منہ تک بھی جاتا ہے، وہ تمام جسم میں۔ تو جہاں جہاں وہ پاک خون جاتا ہے، وہ تمام کے تمام اعضاء اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اور وہ صالح ہو جاتے ہیں، وہ حرام کاری سے رک جاتے ہیں، وہ اعلیٰ معاملات کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اسی چیز کو سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، سمجھایا، اے تن رب سچیدہ حجرا وچ پا فقیرہ جھاتی ہو، نہ کر منت خاش خزر دی تیرے اندر آپ حیاتی ہو، شوق دا دیوا بال ہنیرے تاں جو ملی یار کھڑاتی ہو، مرم تے اگے مر گئے یا حضرت باہو جے رمز حق دی بچاتی ہو۔ کہ تیرا یہ تن ہی اصل میں اللہ کا حجرہ ہے، اسی کے اندر اترنے کی کوشش کر، کسی خاص خضر کی تجھے منت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرے اندر آپ حیاتی ہے۔ کسی ایسے شیخ کو ڈھونڈ کہ تیرے اندر جو صدر مقام ہے وہ تجھے پاک کرنے کی حقیقتوں کو سمجھا دے، تیری ذات کے اندر کے معاملات تجھے سمجھا دے۔ تو اپنے اندر شوق رکھ، اپنے اندر اللہ کو پانے کا شوق رکھ، فقط تیری طلب اللہ ہو جائے تو پھر تو مرنے سے پہلے مر جائے گا، تیرے اندر کی خواہشات مر جائیں گی، اور تو اللہ کی حق رمز کو پہچان لے گا۔ تو یہ ہے آپ کے پہلے شعر، پریم نگر وچ 9 دروازے تے 10واں صدر مقام، یہ پہلا شعر ہوا۔ پھر آپ فرماتے ہیں 5 تھانے تے 4 تحصیلاں، مرکز خاص و عام۔ اب اس کے اندر جو بات ہے 5 تھانے، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان 5 تھانوں کی۔ 5 تھانے اصل میں حواس خمسہ کے متعلق کہا گیا۔ اب حواس خمسہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، حواس خمسہ ظاہری بھی ہوتے ہیں، حواس خمسہ انسان کے باطنی بھی ہوتے ہیں۔ حواس خمسہ اگر ظاہری کی بات کی جائے تو باصرہ، سامع، لامسہ، ذائقہ، شامہ، یہ 5، اردو میری تھوڑی سی کمزور ہے، اگر کوئی الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں تو معافی مجھے دیجیے گا۔ اچھا، تو یہ 5 آپ کے حواس خمسہ ہیں۔ تو اس میں جو باصرہ ہے، وہ جو بصر، جس سے دیکھنے سے، کہ انسان کا دیکھنا اللہ کے لیے ہو جائے، سامع سننا بھی اللہ کے لیے ہو جائے، لامسہ کسی چیز کو چھونا، اس کی کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے چھونا، یہ بھی اللہ کے لیے ہو جائے، ذائقہ چکھنا۔ اب جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہماری طرح کھاتے نہیں ہیں، وہ فقط چکھتے ہیں، وہ ذائقہ چکھتے ہیں، ان کا کھانا ذائقہ چکھنا بھی فقط اللہ کے لیے ہو جائے۔ شامہ یعنی کہ سونگنا، کہ آپ کی ناک میں بھی جو چیز جائے، جو ہوا جائے، جو سانس جائے، وہ بھی اللہ کے لیے ہو، ناک سے سانس لیں، ناک سے سانس باہر نکالیں، یہ بھی فقط اللہ کے لیے ہو، اس کے ظاہری حواس خمسہ بھی فقط اللہ کی طرف کام کریں۔ تو یہ اس کا 5 تھانے ہو گئے۔ اب بات کر لیتے ہیں انہی 5 تھانوں کی جو اس کے باطنی حواس خمسہ ہوتے ہیں۔ باطنی حواس خمسہ میں بھی 5 چیزیں ہیں، وہمہ، مصورہ، متخیلہ، حافظہ اور حصے مشترک۔ اب اس کے اندر یہ جو 3 ہے نا، پہلے وہمہ، مصورہ، متخیلہ، یہ تینوں مل کر کام کرتے ہیں۔ وہم کسی چیز کو سوچ لینا، وہم اپنے ذہن میں کسی چیز کا وہم آنا، مصور اس کی کوئی ذہن میں شکل بنانا، پھر متخیل اس کو متخیل کرنا، اپنے اندر وہ پختہ جمال ہے نا اس کا تخیل۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ کی فقط اللہ ہی وہم میں ہو، اللہ ہی مصوری میں ہو، اللہ ہی متخیل ہو آپ کے ذہن کے اندر۔ جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو آپ اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ حافظہ، حافظہ میں 2 طرح کی عقلیں آتی ہیں، عقل معاش اور عقل ماد۔ یہاں پر جو اصل عقل ماد کی بات کی گئی ہے کہ کچھ چیزیں انسان آج کل لوگ عقل معاش کے ذریعے سے عقل اللہ کی ذات کے اللہ والوں کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقل معاش جو دنیا کے لیے عقل ہے، بھائی تمہاری عقل معاش تو روشن ہو سکتی ہے، تم دنیا میں بہت اعلیٰ معاملات میں ہو سکتے ہو، لیکن تمہارے پاس عقل ماد کی کمی ہے، وہ تمہیں فقط اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی۔
عقل ماد یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ تک پانے کے لیے جس عقل کو استعمال کرتا ہے، کیونکہ روح بادشاہ ہے اور اس کی وزیر عقل ہے، وہ عقل ماد ہے جس کے ذریعے سے وہ سوچ کر اللہ کی ذات کی طرف ٹریول کرتا ہے۔ اور حص مشترک جس کو آپ وجدان بھی کہتے ہیں، چھٹی حص بھی کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کی یہ پانچوں جو حواس خمسہ جو باطنی ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی ذات کی طرف جب راغب ہوتے ہیں تو یہ آپ کے وہ پانچ تھانے آپ کے ظاہری اور باطنی۔ اب ہم بات کرتے ہیں چار تحصیلاں، مرکز خاص و عام۔ یہ چار تحصیلیں اصل میں انسان کے اس ظاہری وجود کے متعلق بات کی گئی ہے کہ اس ظاہری وجود کو جو تخلیق کیا گیا ہے وہ چار عناصر سے تخلیق کیا گیا۔ حواس خمسہ کے ساتھ تو آپ نے اللہ کو پہچان لیا۔ چار تحصیلیں ہیں، یہ چار تحصیلیں آگ، مٹی، ہوا، پانی، جن سے آپ کا یہ باڈی، آپ کی یہ جو جسم تخلیق کیا گیا ہے۔ پانی کا تعلق انسان کی روح کے مقام روح اور جسم کے ساتھ بھی ہے۔ جسم کی جو ظاہری تخلیق ہے اس میں بھی پانی کا عنصر شامل ہے، اور روح کے اوپر ایک مقام روح ہے، اس کا تعلق بھی پانی سے ہے، اور اس کا تعلق غصے سے ہے۔ اگر جسم زیادہ طاقت میں ہوگا تو پانی کی طرح ہر چیز بہا کے لے کے جائے گا، لیکن اگر مقام روح ہوگا تو اس کے اندر ٹھہراؤ ہوگا۔ اگر وہ مقام روح کو صحیح کر لے گا تو اس کے اندر ٹھہراؤ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ہوا کہتے ہیں خواہشات کو، لالچوں کو۔ اگر جسم زیادہ طاقت میں ہوگا تو انسان لالچی ہوگا، لیکن اگر مقام سر جو ہے انسان کا وہ درست ہوگا تو اس کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ پھر آگ، حسد سے، اگر جسم زیادہ طاقت میں ہوگا تو وہ جو ہے وہ آگ کی طرح ہر چیز کو جب وہ کہے گا بس میری ذات ہی ہے، ہر دوسرا کسی کو برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس کا مقام خفی درست ہوگا تو معاملات۔ مٹی، اس کا تعلق اگر جسم سے اس میں تکبر ہوگا، لیکن اگر مقام اخفا اس کا درست ہو جائے گا تو وہ اس کے معاملات بھی بہتر ہوتے جائیں گے۔ اب آپ نے حواس خمسہ جو پچھلے جو 5 تھانے تھے ان کو اللہ کی طرف لگایا تو وہ تمام حرام کاریوں سے رک کر اللہ کی طرف آنے لگ گئے۔ اب اگر آپ نے یہ جو 4 تحصیلیں ہیں ان کو بھی آپ نے، ان کو مٹی کو تو ان میں سب سے فوقیت حاصل ہے، مٹی کا تعلق عاجزی سے ہے، اور اس میں آگ اور ہوا اور پانی ان کے اوپر کنٹرول کر کے اصل میں انسان مٹی بننا چاہتا ہے۔ اس میں اصل اللہ والوں کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، اللہ والوں کا جو مقصود ہوتا ہے وہ خود کو مٹی بنانا ہوتا ہے تاکہ وہ مٹی کی طرح ہو جائے اور ان کے اندر عز و نیاز آ جائے۔ تو اب ہم اس کے بعد اگلے تیسرے شعر کی طرف آ جاتے ہیں۔ 6 گورنر اس قلعے وچ حاکم دو پہچان۔ اب یہ جو 6 اس کے اندر جو ہے نا، 6 آپ نے فرمایا کہ 6 گورنر اس قلعے وچ حاکم دو پہچان۔ 6 جو گورنر ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے جی لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا۔ یہ 6 گورنر ہیں۔ ان میں سے اب 6 گورنر میں سے 2 جو ہیں وہ حاکم ہوں گے۔ اب ان 2 حاکم میں سے ایک کی حکمیت جو ہے نا وہ اصل میں چلے گی۔ 2 حاکم بن سکتے ہیں، 2 کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمیت کرنے کا، حاکم بننے کا معاملہ عنایت کیا ہے۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں، اس میں 2 جو حاکم ہیں، ایک یا وہ لطیفہ نفس حاکم ہوگا یا پھر لطیفہ قلب حاکم ہوگا۔ یہ 2 حاکم ہوتے ہیں انسان کی جسم کے اندر۔ ہیں 6 گورنر، یعنی کہ لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، یہ 6 ہو گئے ٹوٹل۔ لیکن ان کے اندر سے جو حاکم بن سکتے ہیں وہ 2 ہی بن سکتے ہیں۔ کون کون سے؟ لطیفہ نفس یا لطیفہ قلب۔ اب اگر لطیفہ نفس کی بات کی جائے تو اس کا تعلق شیطانی معاملات کے ساتھ ہے، خواہشات نفس کے ساتھ ہے، دنیاوی معاملات کی طرف رغبت کے ساتھ ہے۔ یہ لطیفہ نفس آپ کے جسم کا حاکم بادشاہ ہوتا ہے اور اس کا وزیر جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان آپ کو کہتا ہے کہ دنیا بس یہ سارے ایسے ہی معاملات ہیں، تمہاری دنیا کی ہی زندگی ہے، باقی کوئی زندگی تمہارے معاملات کے اندر نہیں ہے، بس اسی کو جیو، اور اس کا تعلق انسان کے ساتھ۔ اچھا چلیں، اب یہ لطیفہ نفس ہو گیا، اس کا تعلق خواہشات کے ساتھ ہو گیا اور دنیاوی معاملات کے اندر آپ کے انوالو ہونے کا، دنیاوی معاملات کو، خواہشات کو پسند کرنے کا۔ اگر لطیفہ نفس حاکم ہوگا کسی بھی شخص کے اندر تو وہ شخص شیطانیت کی طرف راغب ہوگا، دنیاوی معاملات کی طرف راغب ہوگا، اور ہر ایک برائیوں کے اندر
اس کا دل اور ذہن فہم ہر چیز پورے جسم و روح کے ساتھ وہ اس طرف جائے گا جس کی ذات میں لطیفہ نفس حاکم ہوگا، اور اس کا کیونکہ وزیر بھی پورا ایکٹیو ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں لطیفہ قلب کی۔ لطیفہ قلب جس کے اندر حاکم ہوگا، اس کا جو رجحان ہے وہ اللہ کی طرف ہوگا، وہ تمام خواہشات سے بچے گا، تمام برائیوں سے رکے گا، تمام اس کے حواس خمسہ ہوں، چاہے اس کے اندر جو معاملات آگ مٹی ہوا پانی ہو، اس کے تمام لطائف وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اور وہ سارے کا سارا اس کا جو قلب ہے وہ پاک، اس کا صدر مقام پاک ہوگا۔ یہی لطیفہ قلب حاکم ہے، یہی اس کا صدر مقام، اور یہیں پہ اس کے قلب کی بادشاہی ہوگی، اور اس کے سارے معاملات بہتر رہیں گے، اور وہ اللہ کی طرف رغبت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ دو حاکم ہیں۔ اب ان دونوں میں سے حاکم آپ نے پہچاننا ہے کہ اب اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ آپ ان میں سے اپنا حاکم پہچان ان میں سے کہ تمہارا حاکم کون ہے۔ کیا تمہارے اندر نفس حاکم ہے یا تمہارے اندر قلب حاکم ہے؟ اگر تمہارے اندر نفس حاکم ہے تو کوشش کر کے پھر اس کے اوپر قابو پا، اور اپنے قلب کو اس کے اوپر حاکم بنا۔ اور ایک اور بھی، جب انسان اللہ کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی حکمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے کبھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اگر انسان کے اندر اس کا قلب حاکم ہے نا، تو اس کو زیادہ وہ سیف کنڈیشن میں رہے گا، یعنی کہ اس کے معاملات کھلے ہوں گے، اس کے معاملات میں زیادہ کوئی ایسے معاملات نہیں ہوں گے، بست میں رہے گا، کھلا اس کا معاملہ ہوگا۔ تو پھر کبھی نہ کبھی اس کی آزمائش کے لیے وہ جو حاکمیت ہے وہ لطیفہ نفس کو بھی دی جائے گی۔ اس کو کبھی ایسا لگے گا کہ سب کچھ بند ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، یہ کیا معاملات ہیں، میں تو یہ سب کچھ اللہ کے معاملات کرتے ہوئے بھی۔ تو اس کو تصوف کی زبان میں قبض اور استدراج بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس طرح اس کی روح کے اوپر پھر اس طرح کی جو واردات ہوگی، اس کو واردات کے اندر اس کے معاملات کو روکا جائے گا، اور اس کو آزمائش والی جو ہے نا وہ کیفیت دی جائے گی۔ لہٰذا اسی وجہ سے نا سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر مستی میں بھی ہوشیار ہوتا ہے، کہ چاہے اس کے اوپر حالت قبض ہو یا حالت بست ہو، چاہے وہ حالت سکر میں ہے یا حالت سہو میں ہے۔ سکر مستی سے ہوتا ہے، سہو بڑی ہی حقیقت پسندانہ، دونوں جس طرح کی بھی کیفیت میں ہے، چاہے جو بھی کیفیت ہے، اس میں وہ اپنے اوپر پورا اس کا قابو ہے، وہ اپنے نفس کے حجابوں کے اوپر پورا اس نے رکھا ہوا ہے، چیک رکھا ہوا ہے، اور وہ ہمیشہ اسی کو دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں میں کوئی غلطی نہ کر جاؤں۔ اب اس کے بعد چوتھا شعر، 24,000 ملازم رمزوں، 24,000 ملازم رمزوں عارف کرن پہچان، کہ 24,000 رمز ملازم ہیں رمزوں، کہ صرف عارف ہی ان کی پہچان کر سکتے ہیں، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ ان کی پہچان کر سکے۔ اب ہم اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جو 24,000 ملازم رمز ہیں، یہ جو رمز، ان کو بھی دو طریقوں سے یہ بات کی گئی ہے کہ انسانی جو روح ہے، انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو روح رکھی ہے، کیونکہ روح اور جو بدن ہے یہ جس چیز سے آپس کے اندر کنیکٹڈ ہیں، جس چیز کی وجہ سے یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، وہ سانس ہے، اور انسان ایک دن میں 24,000 سانس لیتا ہے۔ اور عارف جو ہوتے ہیں، عارف کرن پہچان، وہ ان 24,000 سانسوں کی اہمیت کو پہچان لیتے ہیں۔ ان کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ جو میرا سانس اللہ کے ذکر میں گیا وہی حقیقت ہے، جو اس سے ہٹ کر گیا وہ مردہ ہے۔ دیکھیں انسان یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں یہ اصل میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اب وسلم نے فرمایا کہ انسان کی زندگی سانسوں میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ جو ہر ایک سانس ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اس کائنات کے اندر ہر ایک چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کہ قرآن سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ ہر ایک چیز اللہ ہی کا ذکر کر رہی ہے۔ تو یہ سانس بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو جو عارف ہوتے ہیں وہ اس چیز کو پہچان لیتے ہیں، ان کو اس چیز کی پہچان ہو جاتی ہے، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ میرا ذکر ہے، یہ اس کو میں نے اللہ کے ذکر میں گزارنا ہے، اس کو میں نے ذکر و فکر کے معاملات میں۔ اب ذکر صرف فقط اللہ اللہ کرنا ہی نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی تمام تعلیمات اور حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں لگا لینا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اسی کے متعلق پھر سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑا ایک اور خوبصورت انداز ہمیں سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ سینے وچ مقام ہے کہندا،
ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੂ। ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੂ। ਇਓ ਸਾਹ ਜੋ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕਾਈ ਹੂ। ਇਓ ਸਾਹ ਜੋ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕਾਈ ਹੂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਆਖਨ इयो सिर इलाही हूँ। इया मौत हयात है बाहू इया भेद इलाही हूँ। आप फरमा रहे हैं कि ये जो तेरे सीने के अंदर मकाम है ना, वो जो जिसको हमने सदर मकाम भी कहा पीछे, वो सदर मकाम ये हमें मुर्शिद ने समझा दिया कि यही वो मकाम है जहाँ से तुम अल्लाह तक रसाई हासिल करोगे। और इस सीने इसमें जो सांस आ जा रहा है ना, यही सांस ही असल में सब कुछ है। तू अपने सांस के ज़रिए से ही अपनी ज़ात में उतर सकता है। यही तेरा इसमें आज़म है। अगर तू इसको पहचान ले और इसको ज़िक्र के साथ मिला दे तो यही तेरा इसमें आज़म बन जाएगा और यही अल्लाह का राज है। यही इसी सांस की बदौलत ही तुझे मौत मिलेगी या तू हयात पाएगा। अगर तूने इसको ना पहचाना तो तू अपनी ज़िंदगी फजूल में गुजार कर मर जाएगा तू। लेकिन अगर तूने इस रम्ज़ को पहचान लिया तो फिर तू हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाएगा। और यही अल्लाह का भेद है। जो इसको पहचान गया वही अल्लाह के भेद को, अल्लाह के राज़ों को पहचान गया। अब इस 24,000 जो रमज़ें हैं इसको हम दूसरे पैराए में देखते हैं। और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि असल में इंसान का जो नफ्स है, इंसान के अंदर जो नफ्स है, वो 24,000 मकरूह चालें हर राय हक के मुसाफिर के साथ हर रोज़ चलता है। हर रोज़ नफ्स के नए से नए 24,000 वो हिजाबात ओढ़ता है जिससे वो ये चाहता है कि ये अल्लाह की मार्फत से हट जाए। तो अब वो 24,000 जो रमज़ें हैं ये सिर्फ आरिफ ही पहचान कर सकते हैं। जो आरिफ कामिल होता है, जो सही अल्लाह वाला होता है, वो इन 24,000 रमज़ों को पहचान कर इनसे निकल सकता है। और कोई शख्स जो मुसाफिर होता है उसको तो वैसे भी वो रमज़ें समझ नहीं आती। तो इसमें अब हमें क्या सबक मिला कि वो जो नफ्स की 24,000 मकरूह चालें हैं उनको समझने के लिए ज़रूर दर ज़रूर इंसान को अपने शेख के साथ अपना राब्ता मजबूत रखना चाहिए। क्योंकि 24,000 मुलाजिम रमज़ों आरिफ करन पहचान कि ये जो नफ्स के 24,000 वो चालें जो मुलाजिम उसने अपने अंदर डाले हैं कि वो 24,000 तेरे साथ चाले चलेगा तो किसी में आ जाएगा। लिहाजा तू हर एक रमज़ से निकलने के लिए अपने शेख के साथ अपने राब्ते को मजबूत रख। अब आते हैं आखिरी अशार की तरफ। इया रमज़ हकीकी मख्फी विच नातिक कुरान। बुल्ले शाह जरा इस दी रमज़ पहचाने उसनु मुर्शिद कामिल जान। कि ये जो मैंने आप लोगों को ये जो रमज़ समझाई है ना, बाबा बुल्ले शाह फरमा रहे हैं कि ये जो मैंने तुम्हें रमज़ समझाई है ये सारी रमज़ें असल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में पहले से बयान फरमा दी हैं। लेकिन ये तुम्हें समझ कैसे आएंगी? तुम खुद तो ये रमज़ें नहीं जान सकते। ये जो इतनी सारी रमज़ें तुम्हें समझाई गई हैं ये तुम कभी खुद से ना जान सकते। लिहाजा तुम्हें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो साहिब कुरान का फैज़ रखता हो, जिसके मुतल्लिक़ जैसे हजूर पाक सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया ना कि हमने तुम्हारे दरमियान ऐसा नबी भेजा है जो तुम्हें हमारी कुरान की आयतें पढ़कर सुनाता है, उसकी हिकमतें भी बताता है और तुम्हारा तज़किया करता है। कि तुम्हें जो है ना ये सारी रमज़ें कुरान के अंदर दी गई हैं। तुम्हें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है कि जिसको हजूर पाक ने इस कुरान के फैज़ में से कुछ दिया हो, उसको वो फैज़ान दिया हो, अपना वो उसके ऊपर वो निगाह करम की हो कि उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला के कुरान की रमज़ें खुली हों। इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। उसकी निगाह में असल में वो पीछे से हजूर वाला फैज़ान आ रहा होता है, वो उस फैज़ान से वो तुम्हें भी नवाज देता है। तो लिहाजा तुम्हें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जिसकी निगाह से तुम पर भी ये कुरान के अंदर जो मख्फी राज हैं वो तुम पर खुल जाए। और आप फिर फरमाते हैं कि तू अगर चाहता है, तू समझना चाहता है कि शेख कामिल कौन है, मुर्शिद बरहक कौन है, मुर्शिद असल मुर्शिद कौन है, मुर्शिद कामिल व मुकम्मल कौन है, अगर तू ये समझना चाहता है तू ये जान कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी जो ये तुझे सारी चीज़ें कराने के ऊपर ये उसका पूरा उसके ऊपर मलका रखता है, जो इन तमाम चीज़ों में से गुज़र कर साहिब मंजिल है, वही ये चीज़, वही मुर्शिद कामिल है, वही तुझे राह हक के ऊपर चलाकर मंजिल तक ले जाने की सलाहियत रखता है। उसी के अंदर इस्तेदाद है कि वो तुझको अल्लाह की ज़ात तक ले जाए।
اور کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ جو ان تمام رمزوں کی حقیقت کو پہچانتا بھی ہو، اس کے تمام اجزاء کو بالکل عین اصل اللہ کی ذات کے لیے سمجھتا بھی ہو اور ان کے اوپر عمل پیرا بھی ہو، اخلاص والا بھی ہو۔ وہی تیرا مرشد کامل ہے، اس کا کال حال ایک ہی مقام پر ہوں گے، وہ صاحب قرآن کا فیض رکھتا ہوگا، وہی تیرا مرشد برحق ہے۔ اس تک پہنچ جا، اس کی قربت تک پہنچ جا، تو ضرور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک بھی پہنچ جائے گا۔ آج کی اس تمام گفتگو کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسے شخص کی صحبت نصیب فرمائے جو اس طرح کے معاملات کو سمجھتا ہو اور اس پر عمل پیرا بھی ہو اخلاص کے ساتھ، اور ہمیں بھی اس پر چلانے کے معاملات کی طرف لے جائے۔ اور اگر ہمیں کسی ایسے شخص کی صحبت میسر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تا حشر، تا آخری سانس اس کی پیروی کرنے کی، اس کے ساتھ وفا کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔